अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह। क्लास का इंतज़ार करने वाले बच्चे, वक्त पर क्लास में आने वाले बच्चे, बल्कि वक्त से पहले क्लास में बैठकर क्लास का इंतज़ार करने वाले बच्चे। अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं कि अल्लाह हमारे लिए दीन को पढ़ना, समझना और फॉलो करना, इस पर अमल करना आसान कर दे और सब बच्चों को ईमान और तकवा दे और मुत्तकीन का इमाम बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाल्लाह शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले सीरह पर हम बात करेंगे और आप सब जानते हैं कि सीरह क्या होती है। सीरह का मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक, यानी फिजिकल अपीयरेंस, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दिखते थे। कभी आपने सोचा कि नबी कैसे थे? आपका दिल करता है कि आप जाने कि नबी कैसे थे? प्यारे बच्चों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो कैमरे नहीं थे, फोन नहीं थे, और खुद नबी ने भी तस्वीरें बनाना, ड्रॉ करना, जिंदा लोगों की तस्वीरें स्केच बनाना मना किया है। तो हमारे पास नबी की कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन बहुत सी अहादीस हैं और सहाबा कराम से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिजिकल अपीयरेंस और उनके हुलिये के बारे में पता चलता है कि नबी दिखते कैसे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंगत चमकदार थी, चेहरा उनका रोशन चमकने वाला चेहरा था। रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसा था जैसे चांद, और एक हदीस में सूरज भी कहा गया है। जब सूरज निकलता है तो एकदम क्या होता है, सब कुछ रोशन हो जाता है ना, और चांद भी रात के अंधेरे में रोशनी लाइट देता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते थे तो ऐसा लगता था जैसे अंधेरे खत्म हो गए हैं और रोशनी हो गई है। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूबसूरत चेहरा अता फरमाया था। एक सहाबी हैं, वो कहते हैं कि मेरा दिल करता था कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बस देखता ही रहूं और देखता ही रहूं और नजरें ना हटाऊं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाइट कैसी थी? ना वो बहुत टॉल थे, ना वो बहुत छोटे थे। उनका कद, उनकी हाइट दरमियानी थी, यानी नॉर्मल हाइट थी उनकी। और रंग ना बहुत सफेद था उनका और ना बहुत सांवला था, बल्कि वो दरमियाना था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, रिलैक्स चेहरा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्माइली थे। आपको कैसा फेस अच्छा लगता है? आपको कैसे लोग अच्छे लगते हैं? हंसते मुस्कुराते हुए या उदास, परेशान, गुस्से वाले चेहरे? सबको मुस्कुराते चेहरे पसंद है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा, उनका फेस मुस्कुराता हुआ फेस था। उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती थी, वो हर वक्त मुस्कुराते थे। अब आपने क्या करना है? आपने भी स्माइल ही रहना है और हमेशा स्माइल करना है। दूसरों को जब हम स्माइल करके देखते हैं तो क्या होता है, दूसरों को अच्छा लगता है ना। तो हमने दूसरों को देख के स्माइल करना है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को फॉलो करना है ना। हमने वो सब कुछ करना है जो नबी करते थे, हमने स्माइली बनना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हंसते थे ना, तो उनके दांत साफ सुथरे चमकदार दांत नजर आते थे। नबी हमारे सफाई का बहुत ख्याल रखते थे, अपने दांतों को मिसवाक से साफ करते रहते थे। आपको सफाई पसंद थी और नबी हमारे खुशबू भी लगाते थे। साहबा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अच्छी खुशबू हमें कभी किसी से नहीं आई। हमारे नबी का जिस्म खुशबूदार था, उनके साथ बैठना सहाबा को अच्छा लगता था क्योंकि उनसे खुशबू आती थी। और नबी के हाथ भी सॉफ्ट, मुलायम, नरम थे। हालांकि उस दौर में तो बहुत मुशक्कत और हार्डवर्क का दौर था ना, बहुत मेहनत, बहुत काम करते थे, लेकिन फिर भी हमारे नबी के हाथ नरम थे, मुलायम थे, और आपके हाथों से भी खुशबू आती थी। हमारे नबी का जो पसीना था ना, वो भी खुशबूदार था, उससे भी खुशबू आती थी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल कैसी थी? हमारे नबी मजबूती से स्ट्रांगली कदम उठाते हुए चलते थे और तेज चलते थे। साहबा कहते हैं कि हम बाज दफा पीछे रह जाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से हमसे आगे निकल जाते थे। और अगर कभी क्लाइंबिंग करनी हो, चढ़ना हो, क्योंकि वहां पे पहाड़ होते थे,
پہاڑوں پر چڑھنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے، سب سے اوپر اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھتے جاتے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں نا کہ جب بلندی پہ چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، تو ہمارے نبی اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھتے جاتے اور تیزی سے اوپر چلے جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اسٹرانگ تھے، طاقتور تھے، اور صحابہ حیران ہو جاتے تھے کہ نبی اس عمر میں بھی اتنے ایکٹیو ہیں۔ اور ہمارے نبی ایکٹیو واک کرتے تھے۔ آپ نے سستی والی واک، لیزی واک پسند نہیں کی۔ ہمارے نبی 50 پلس ہو گئے تھے، ان کی ایج بہت تھی، لیکن پھر بھی وہ چلتے ایسے تھے جیسے کوئی جوان ایکٹیو بندہ چلتا ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو سست اور لیزی چال چلتے ہوئے دیکھا تو منع کیا کہ تم اس طرح کی چال کیوں چل رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان ڈگنیٹی کے ساتھ، عزت کے ساتھ چلتا ہے۔ لیزی اور مفلس لوگوں کی طرح مسلمان نہیں چلتا۔ بہت سے ینگسٹرز کو بھی یہی چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنی چال پر غور کریں، ایکسرسائز کیا کریں، ایکٹیو رہا کریں۔ کچھ بچے تو موبائل کو دیکھتے ہوئے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ خبر نہیں ہوتی کہ سامنے سے کیا آ رہا ہے، آس پاس کیا ہو رہا ہے، اتنے مگن ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، مسلمان بہت ایکٹیو، اسٹرانگ اور کانفیڈنٹ، الرٹ رہتا ہے، اسے آس پاس کی خبر ہوتی ہے، اور جب چلتا ہے تو عزت کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ چلتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے یا کسی کی بات سنتے تو اس کی طرف پورا ٹرن کر کے دیکھتے اور غور سے سنتے۔ صرف فیس ٹرن نہیں کرتے تھے بلکہ پوری باڈی ٹرن ہوتی تھی تاکہ دوسرے بندے کو پوری اٹینشن، فل اٹینشن ملے، اور غور سے بات سنتے تھے۔ ہم کیسے بات سنتے ہیں دوسروں کی؟ آپ کیسے بات سنتے ہیں دوسروں کی؟ غور سے، توجہ سے، یا آدھا دھیان بات پر ہوتا ہے اور آدھا دھیان کہیں اور؟ اگر کوئی بڑا کوئی بات کرے تو ہم نے توجہ سے بات سننی ہے اور غور سے بات سننی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرا لباس پہنتے تھے۔ آپ نے اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ لباس بھی پہنا اور پرانا لباس بھی پہنا، یعنی جو مل جاتا تھا وہ پہن لیتے تھے، لیکن صاف ستھرا لباس ہوتا تھا۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے، دانت کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، لباس کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اور ہمیں بھی صفائی کا حکم دیتے تھے۔ ہم نے دانتوں کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھنا ہے اور لباس کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا دین صفائی سکھاتا ہے۔ ہم نے سنت پر عمل کرنا ہے نا، وہ کام کرنے ہیں جو نبی نے کیے، تو صاف ستھرے رہنا بھی سنت ہے۔ آج کے سیرہ سیشن سے کیا سیکھا ہم نے؟ مسکرانا ہے، اسمائلی بننا ہے، صاف ستھرے رہنا ہے۔ گندگی اور گندا رہنا شیطان کا کام ہے، شیطان کو گندگی پسند ہے۔ ہم نے صاف ستھرا رہنا ہے، مسلمان صاف ستھرا ہوتا ہے، اور خوشبو لگانی ہے تاکہ دوسروں کو بھی ہم سے خوشبو آئے، دوسرے ہمارے پاس بیٹھیں۔ اور دانتوں کی صفائی کا، مسواک کا اہتمام کرنا ہے، دانتوں کی صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اور چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے؟ اسٹرانگلی، ایکٹیو واک کرنی ہے، اور بڑوں کی بات کو اٹینشن سے سننا ہے، غور سے سننا ہے۔ چلیے اب درود پڑھتے ہیں، ہم سب بچے درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شروع کرتے ہیں قرآن سیشن۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ پڑھیں گے، اور قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے تاکہ شیطان بھاگ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے علم کے لیے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 4، اس پارے میں 2 چیپٹرز ہیں، 2 صورتیں ہیں۔ سورہ آل عمران جو پارہ 3 میں ہم نے سٹارٹ کی تھی، وہ انشاءاللہ اس پارے میں کمپلیٹ ہو جائے گی، اور ایک اور نئی سورہ النساء شروع ہوگی۔ النساء کا مطلب ہوتا ہے خواتین، عورتیں، عورت کو النساء کہتے ہیں۔ پارہ نمبر 4 جب شروع ہوتا ہے تو بہت ہی پیاری آیت سے سٹارٹ ہوتا ہے، آیت نمبر 92 سورہ آل عمران کی۔
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک تم اپنی فیورٹ چیزوں میں سے، پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی چیز اللہ کے راستے میں نہیں دو گے تو نیکی نہیں ملے گی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنی فیورٹ چیزوں میں سے دوسروں کی مدد کرنی ہے. یعنی اللہ کے لیے دوسروں کو اگر کوئی چیز دو، کسی غریب کو کوئی چیز دو، کسی ضرورت مند کی کوئی مدد کرو، کوئی صدقہ دو، تو کیسی چیز دینی ہے؟ اچھی چیز دینی ہے، بہترین چیز دینی ہے جو خود بھی بہت پسند ہے. اس میں سے کچھ دوسروں کو دینا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ ساری چیز دے دو، جو چیز پسند ہے وہ ساری کی ساری دے دو، نہیں، اس میں سے کچھ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہم ہمیشہ صرف پرانی ایکسٹرا فالتو چیزیں ہی دوسروں کو دے دیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم ایسی چیزیں نہ دیں جو ہمیں خود بھی اچھی نہیں لگتی، ٹوٹی پھوٹی ہوئی چیزیں ہوں. اللہ کو بھی ٹوٹی پھوٹی چیزیں نہیں پسند، اللہ کو بھی بیسٹ چیزیں پسند ہیں. اور اللہ تو سب جانتا ہے نا کہ ہمارے دل میں کیا ہے، کون سی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اور کون سی ہمیں اچھی نہیں لگتی. اور وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے کہ ہم اچھی چیز دیتے ہیں یا بری چیز دیتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ چیز کوئی بہت بڑی چیز ہی ہو، کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہو سکتی ہے. مثلا آپ کے پاس بہت سارے ٹوائز ہیں تو کسی ایک غریب کو آپ ایک ٹوائے دے دیں، یا بہت ساری پینسلز ہیں یا پین ہیں تو ایک اچھا سا کسی ایسے بچے کو دے دیں جو یہ افورڈ نہیں کر سکتا، جس کے پاس نہیں ہے. اور ایسے بچے کو دیں جو ضرورت مند بھی ہو اور اسے دینے کا دل بھی نہ کر رہا ہو، اس کا بھی اجر بہت زیادہ ہے. اور کسی کو دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کو دینے سے کیا ہمارے پاس کم ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ ہمیں اور بھی زیادہ دے گا، کیونکہ اللہ کے پاس تو کبھی نہ ختم ہونے والا ٹریجر ہے نا. اللہ کا خزانہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا. اللہ جسے چاہے دیتا ہے، جتنا چاہے دیتا ہے. ہمیں بھی تو اللہ نے دیا ہے نا. اللہ چاہے تو جو غریب ہے اس کو امیر کر دے اور غریب کو خود ہی دے دے، ہے نا. تو اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اپنی اچھی چیز شیئر کرو. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے. اللہ ہم پہ ہمارا ایک امتحان لیتا ہے، آزمائش لیتا ہے کہ ہم اچھی چیز دیتے ہیں کہ بری چیز دیتے ہیں. پیارے بچوں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ میرا ایک باغ ہے، کھجوروں کا باغ، جو میرا فیوریٹ باغ ہے اور مجھے بہت پسند ہے، مجھے اس باغ سے بہت پیار ہے، میں اسے اللہ کی راہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ اسے اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. اس صحابی نے ایسا ہی کیا. ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ صحابہ کرام جیسے ہی اللہ کا حکم آتا تھا نا، اس پر فوراً عمل کرتے تھے، فوراً اس کو فالو کرتے تھے. اور جس طرح اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں دینے کی بات ہے نا، اسی طرح اپنی اچھی فیلنگز، بیسٹ فیلنگز بھی اللہ کو دینی ہے. مثلاً اذان ہو رہی ہو اور کھیل کود میں بہت مزہ آ رہا ہو، کوئی گیم کھیل رہے ہیں، کوئی ویڈیو گیم بھی ہو سکتی ہے، آپ کھیل رہے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہو اور وقت جا رہا ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کھیل چھوڑ کر نماز پڑھ لیتے ہیں یا نماز ڈیلے کر دیتے ہیں، جلدی جلدی لیٹ نماز پڑھتے ہیں. جب بھی ایسی سچویشن آئے تو سمجھ جائیں یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے. اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی اچھی فیلنگز اللہ کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اور جب بھی نیکی کرنا بہت مشکل لگے اور نیکی کرنا ممکن نہ لگے تو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے. تو پیارے بچوں، اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے، اور اس کو دینی ہے جس کو دینا بھی مشکل لگے، اور پسند کی چیزوں میں آپ کی فیلنگز بھی آتی ہیں. اس کے بعد آیت 96 اور 97 میں مکہ شہر کی بات ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں جو اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنا، جو مسجد بنی، وہ خانہ کعبہ ہے. مکہ کو اللہ نے بابرکت شہر کہا ہے، برکت والا شہر کہا ہے. مکہ میں ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. سب سے پہلے مکہ میں آدم علیہ السلام نے یہ مسجد بنائی تھی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، اور خانہ کعبہ کئی بار بن چکا ہے، کئی بار گر چکا ہے. یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے، اور وہ کہتے تھے کہ سب سے پہلا قبلہ بیت المقدس ہی تھا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو، جیوز کو یہ جواب دیا ہے کہ سب سے پہلی مسجد جو اس دنیا میں اللہ کے لیے بنی تھی وہ خانہ کعبہ ہے، مسجد اقصیٰ نہیں ہے. اور خانہ کعبہ اب تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، قیامت تک تمام مسلمانوں کا قبلہ رہے گا. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ کی رسی کی بات ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا.
اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو؟ رسی کیا ہوتی ہے؟ ایک کنارہ اللہ کی طرف، ایک کنارہ ہماری طرف، دو سائڈز ہوتی ہے نا اس کی۔ تو یہاں اللہ کی رسی کا مطلب قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو کا مطلب قرآن میں جو باتیں ہیں نا اسے پکڑ لو۔ ابھی ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس قرآن میں اس کو پکڑ لو، نوٹ کر لو اس کو، اس پر عمل کر لو۔ آپ نوٹ کرتے ہیں نا جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں، اس کو نوٹ کرتے ہیں نا کہ اب آپ نے کیا کیا کرنا ہے؟ کلاس کے اینڈ میں بھی ہم بتاتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے، تو ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر آیت 110 بہت اہم آیت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بیسٹ مسلمان ہو، بہترین امت ہو، آپ سب بیسٹ بچے ہیں، خیر امتن۔ اور کیوں بیسٹ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تھے، جتنے بھی مسلمان آئے تھے، ان سب میں سے سب سے بیسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، یعنی آج کے مسلمان، یعنی آپ۔ اب مسلمان جہاں بھی ہوں، چاہے عرب میں ہوں، چاہے یورپ میں ہوں، چاہے عربی بولنے والے ہوں، چاہے اردو بولنے والے ہوں، چاہے کوئی سی بھی جگہ پر ہوں، کوئی سی بھی زبان بولتے ہوں، تمام مسلمان ایک امت ہیں، ایک ٹیم ہے، سب کا ایک ہی مشن ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو سب فالو کرتے ہیں، ایک ہی قرآن کو سب فالو کرتے ہیں، ایک ہی ایگزامپل پر زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان ایک امت ہے اور وہ بیسٹ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان اچھی اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، سے بات نہیں کرتا، غصے سے بات کرتا ہے، روڈلی بات کرتا ہے، تو آپ نے اسے منع کرنا ہے اور یاد کرانا ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا ہے، ہم نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ آپ خود بھی اپنے پیرنٹس سے نرمی سے بات کریں اور دوسروں کو بھی کہیں کہ نرم بات کریں۔ اسی طرح اگر آپ نماز پڑھنے لگے ہیں نا تو ساتھ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی کہیں کہ آئیں نماز پڑھتے ہیں، ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ بچوں اب یہ ہمارے کرنے کے کام ہے، کوئی غیر مسلم تو یہ کام نہیں کرے گا نا۔ اسی طرح آپ دورہ قرآن کا لوگوں کو بتا سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو دورہ قرآن کے بارے میں بتائیں، اس کلاس کو جوائن کریں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہمیں داعیے دین بناتے ہیں۔ داعیے دین کون ہوتا ہے؟ جو دین کو، اسلام کو، قرآن کو پھیلانے کا کام کرتا ہے۔ آپ سب بچوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ سب بچوں کو اسلام اور قرآن کو پھیلانے والا بنائے اور ہم یہ پروف کریں کہ ہم واقعی بیسٹ ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ آپ کے کہنے پر کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو اس کا ریوارڈ، اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا ہے۔ یعنی ایک نیکی تو وہ ہے جو آپ نے خود اچھا کام کیا، آپ کو اس کا ثواب مل گیا، لیکن اگر آپ کے دوست نے آپ کے کہنے پر کوئی نیکی کی نا تو آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا، اور اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کرنے والے کو ملا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھے اچھے کام کرنے ہیں، نیکیاں کرنی ہیں، اور دوسروں کو ساتھ لے کر نیکیاں کرنی ہے، اور برائیوں سے بھی روکنا ہے، کیونکہ ہم بہترین امت ہیں جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، اور نبی کے بعد اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، نیکیوں کی طرف بلانا ہے۔ اس کے بعد آیت 121 میں غزوہ احد کا ذکر ہے۔ یہاں سے تقریباً 60 آیات تک غزوہ احد کی بات ہے۔ ہم نے 3rd پارے میں غزوہ بدر کی بات پڑھی تھی جو اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ اب یہاں اللہ غزوہ احد کا بتا رہا ہے جو اسلام کی دوسری بڑی جنگ تھی، اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کی نبی کی اگر بات نہ مانی جائے تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس جنگ میں کچھ مسلمان صحابہ نے اللہ کے نبی کی بات کو وہ بھول گئے تھے، بات نہیں مانی، تو مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے کافروں کو بہت بری طرح ہرا دیا تھا، بہت سے کافر مارے گئے تھے، بہت سے کافر قیدی بن گئے تھے، اور کافروں کے لیے یہ بہت بے عزتی کی بات تھی، انسلٹ کی بات تھی۔ کافروں کو مسلمانوں کی اس جیت پر، اس وکٹری پر بہت غصہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کی۔ ادھر مسلمانوں کو جب پتہ چلا کہ کافر آ رہے ہیں اور احد پہاڑ کی طرف پہنچ گئے ہیں اور لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، ان سے ڈسکس کیا اور جنگ کی پلاننگ کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح ارلی مارننگ جنگ کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکلے، اور باقی صحابہ اور مسلمان آرمی کے ساتھ جنگ کی جگہ پر پہنچ گئے۔
फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा की सफ लाइंस बनवाई, उन सबको ड्यूटीज बताई। उन्हीं ड्यूटीज में 50 सहाबा को जो तीर अंदाज थे, उन्हें अल्लाह के नबी ने एक ड्यूटी दी और एक पहाड़ पर उन्हें कहा कि वहीं पर रहना है, हम जंग हारें या जीतें, जब तक मैं हुक्म नहीं दूंगा यहाँ से हिलना नहीं है। जंग शुरू हुई तो मुसलमानों ने थोड़ी देर में काफिरों को मारना शुरू कर दिया और मुसलमान जंग जीतने लगे। काफिर मैदान छोड़कर भागने लगे। जब पहाड़ पर मौजूद 50 जो सहाबी थे, जिनको अल्लाह के नबी ने ड्यूटी दी थी कि यहाँ से हिलना नहीं है, चाहे हम जंग जीतें या हारें, उन्होंने देखा कि मुसलमान जंग जीत रहे हैं, तो उन्होंने वो जगह छोड़ दी और वो पहाड़ से नीचे आ गए। और नीचे क्यों आए? ताकि वो सामान, वो चीजें जमा कर लें जो काफिर छोड़कर भाग रहे हैं। यहाँ वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भूल गए। काफिरों ने जब ये देखा कि मुसलमानों ने वो जगह छोड़ दी है और पहाड़ से नीचे आ गए हैं, तो काफिर वापस आ गए और वो पहाड़ पर चढ़ गए और उधर चढ़ के उन्होंने मुसलमानों पर अटैक किया, हमला किया और कई मुसलमानों को शहीद किया, जख्मी किया। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जख्मी किया, उनका भी खून बहा और मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ। काफिर फिर वहां से भाग गए। प्यारे बच्चों, जंग ओहद में मुसलमानों को हार तो नहीं हुई, लेकिन विक्ट्री भी नहीं हुई, वो जीते भी नहीं, क्योंकि इस जंग में काफिर भी बहुत मारे गए थे और मुसलमान भी बहुत शहीद हुए थे। गज़वा ओहद में हमारे लिए सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले ये कि अल्लाह के नबी सुबह सुबह घर से जंग के लिए निकले। फजर की यहाँ पर इम्पोर्टेंस, अहमियत पता चलती है। एक ईमान वाला अल्लाह के दीन के काम के लिए सुबह सवेरे घर से निकलता है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने सुबह के वक्त में बरकत रखी है। फिर हमने देखा कि अल्लाह के नबी ने टीम से मशवरा किया था, इससे मशवरे की अहमियत पता चलती है। मशवरा क्या होता है कि जब कोई अहम काम करना हो तो किसी से आप डिस्कस कर लें, बात कर लें, उसकी सजेशन ले लें। बच्चों, हमने भी बड़ों से डिस्कस करना है, हर अहम बात अपने बड़ों से जरूर करनी है, शेयर करनी है। फिर हमने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से नुकसान होता है, जैसे यहाँ अभी मुसलमानों को नुकसान हुआ, कई मुसलमान शहीद हुए। और फिर हमने देखा कि शैतान ने लालच में डाल दिया, क्योंकि वो सहाबा नीचे क्यों आए थे? वो सामान समेटने आ गए थे ना। तो ये लालच किसने डाला? ये शैतान ने डाला। ग़ज़वा ओहद के बाद आयत 144 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक स्टेटस बताया जा रहा है कि अल्लाह कहता है कि नबी का क्या काम है? नबी का काम अल्लाह का पैगाम आगे पहुंचाना है। ग़ज़वा ओहद में जब काफिरों ने नबी को जख्मी किया, इंजर्ड कर दिया, फिर तो एक झूठी खबर फैला दी कि अल्लाह के नबी कत्ल हो गए हैं, हालांकि नबी जिंदा थे। और इनकी कत्ल की खबर सुनकर सहाबा परेशान हो गए और जंग से वापस आने लगे कि अल्लाह के नबी नहीं है तो हम भी नहीं लड़ेंगे। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। यहाँ अल्लाह कहता है कि क्या अगर अल्लाह के नबी वाकई कत्ल हो जाते तो क्या मुसलमान इस्लाम छोड़ देते, अल्लाह को भूल जाते? हालांकि रसूल का काम तो सिर्फ अल्लाह का मैसेज लोगों को देना है। असल जात तो अल्लाह की है, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हमने हर हाल में अल्लाह को नहीं छोड़ना, अल्लाह को नहीं भूलना। फिर आयत 159 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां बयान की जा रही हैं, क्वालिटीज बताई गई हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम दिल थे। इन आयात में अल्लाह कहते हैं कि नबी नरम थे, अच्छी बात करने वाले थे, और ये नरमी अल्लाह की तरफ से खास रहमत थी। क्योंकि अगर नबी नरम ना होते, गुस्से वाले होते, तो लोग तो आपके करीब भी ना आते, लोग आपसे डरते, आपसे दूर हो जाते। आप बताएं, आपको कैसे टीचर्स अच्छे लगते हैं? गुस्सा करने वाले या प्यार करने वाले, मुस्कुरा कर बात करने वाले? किनसे आप पढ़ना चाहते हैं? अल्लाह के नबी भी तो एक टीचर थे ना, उस्ताद थे, लीडर थे। तो ये अल्लाह का एहसान था कि नबी दूसरों को माफ करने वाले, काइंड, नरमी से बात करने वाले थे। लोग उनके पास आते, साथ वक्त गुजारते, दीन के बारे में सवाल करते और नबी लोगों को जवाब भी देते। आप मुसलमानों को कुरान सिखाते थे, अल्लाह की बात बताते थे, और आपके अच्छे अखलाक और नरम होने की वजह से लोग इनकी बातों को शौक से भी सुनते थे। प्यारे बच्चों, हमने भी जुबान से नरम होना है, दूसरों को माफ करना है, अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करना है और दूसरों की गलतियों पर भी उन्हें माफ करना है। अच्छी, नरम, प्यार से बात करने वाला इंसान बनना है। क्यों? क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
سورہ آل عمران جب مکمل ہوتی ہے تو اس کی آخری 10 آیات خوبصورت دعاؤں کا کلیکشن ہے. پیاری دعائیں ہیں سورہ آل عمران کے اینڈ میں. سورہ بقرہ کے اینڈ میں بھی دعائیں تھی نا، یاد ہے آپ کو؟ سورہ آل عمران کے اینڈ میں بھی دعائیں ہیں جس میں ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اور یہ دعائیں اللہ کے نبی تہجد کے وقت پڑھتے تھے، یعنی فجر سے پہلے جب اٹھتے تھے تو ان 10 آیات کو روزانہ ان کی تلاوت کرتے تھے. آیت 197 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دنیا متاع قلیل ہے، بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے. یعنی اس دنیا کی سہولتیں، اس کی رونقیں، اس کی نعمتیں چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ نظر آ رہی ہوں، سب ختم ہو جائیں گی، بلکہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی. دنیا ختم ہونے سے پہلے انسان خود بھی ختم ہو جائے گا. یہاں اللہ میں کیا سکھا رہا ہے کہ دنیا اچھی چیز ہے، خوبصورت چیز ہے، لیکن دنیا کے کھیل کود میں اللہ کو نہیں بھولنا. اتنا بزی نہیں ہونا کہ اللہ ہی یاد نہ آئے، اتنا بزی نہیں ہونا کہ نیکیاں کرنا ہی یاد نہ آئے. آپ سوچیں، آپ جب کوئی گیم کھیلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی آپ کو آواز دے تو کیا کرتے ہیں؟ غصہ کرتے ہیں یا ادب سے جواب دیتے ہیں؟ کہیں کھیل میں اتنا بزی تو نہیں ہو جاتے کہ ادب بھی بھول جائیں، یا ماما کو کوئی جواب ہی نہ دیں، نیکی کرنا ہی بھول جائیں. اللہ کہتا ہے کہ دنیا اور اس کے کھیل اچھے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ ان کھیلوں کی وجہ سے اتنے بزی ہو جائیں کہ برائیاں کرنے لگ جائیں. اصل چیز تو اللہ ہے، اللہ کو نہیں بھولنا، اور ہم نے اچھے اچھے کام کرنے ہیں، کیونکہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں جب وہ اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ اللہ کے مہمان ہوں گے، اور اللہ انہیں دنیا سے بھی زیادہ بیسٹ نعمتیں جنت میں دے گا. اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے. سورہ نساء عورتیں جس کا مطلب ہے خواتین. یہ 3rd بگیسٹ سورہ ہے. سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ تھی، دوسرے نمبر پہ سورہ آل عمران، اب تیسرے نمبر پہ سورہ نساء، 3rd بگیسٹ سورہ. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے اہم رولز بتائے ہیں، فیملی کے رولز بتائے ہیں، فیملی لائف کو بہتر بنانے کے قوانین بتائے ہیں. اسپیشلی جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے چھوٹے بچے، یتیم بچے، معصوم بچے اور عورتیں، ان کے رائٹس کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے، ان کے حقوق کے بارے میں اللہ بتاتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ کسی کا بھی حق مارا نہ جائے، کسی پر بھی ظلم نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں سکھاتا ہے کہ جو یتیم ہے ان کے مال کو مفت مال سمجھ کر ضائع نہیں کرنا، یتیم پر ظلم نہیں کرنا، اور زبردستی کسی غریب کا مال بھی نہیں کھانا. پیارے بچوں، ہمارا دین پرفیکٹ دین ہے، یہ ہمیں ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے. ہمارا دین صرف عبادات، نماز، روزے کا نام نہیں، بلکہ اسلام دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی سکھاتا ہے، کمزوروں کو ان کا حق رائٹ دینا بھی سکھاتا ہے. اس کے علاوہ سورہ نساء میں وراثت، پراپرٹی کی ڈویژن بتائی گئی ہے. یعنی اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے مال، گھر، گاڑی، اس کی چیزوں کو کون لے گا؟ اللہ تعالیٰ انصاف پسند کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہونے دیتا. اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس کے والد دنیا سے چلے گئے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی پراپرٹی دوسرے آ کر لے لیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حق کے ساتھ ڈویژن بتاتا ہے. پیارے بچوں، یہ جو رولز ہیں نا، یہ کمزوروں کو پروٹیکشن دیتے ہیں. کوئی کسی کا حق نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے. کوئی بھی چھوٹے بچوں کو یا عورتوں کو کمزور، ویک سمجھ کر ان کا حصہ نہیں لے سکتا. سبحان اللہ، بہت پیارا پرفیکٹ دین ہے نا ہمارا. کہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے. پرانے دور میں یتیم کا مال زبردستی لے لیا جاتا تھا، جو کمزور ہوتے تھے، جو چھوٹے ہوتے تھے، ان کا مال چھین لیا جاتا تھا. یہاں اللہ کمزوروں کا ساتھ دیتا ہے، انہیں رائٹس دے کر مضبوط بناتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیتا. اس کے بعد پارے کے اینڈ میں آیت نمبر 17 میں توبہ کی بات ہے. پیارے بچے، اگر کوئی غلطی ہو جائے یا برائی ہو جائے تو اللہ کہتا ہے کہ توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. اللہ سیکنڈ چانس دیتا ہے کیونکہ اللہ مہربان ہے. لیکن کیسی توبہ؟ ایسا نہ ہو کہ جان جان کر غلطیاں کرتے رہیں اور کہیں اللہ تو معاف کر دے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. ایسی توبہ تو ایکسیپٹ نہیں ہوتی. ایسی توبہ ہو جس کے بعد دوبارہ گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو. توبہ کی بھی کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشن ہیں کہ اگر آپ سے گناہ ہوا ہے، برائی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، تو اس پہ آپ کو شرمندگی ہو، آپ سیڈ ہو کہ کیوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. پھر فوراً گناہ سے باز آ جائیں، چھوڑ دیں فوراً وہ غلط کام، اور دوبارہ کبھی بھی نہ کرنے کا اللہ سے پرومس کریں، اللہ سے معافی مانگیں. یعنی اے اللہ، میں دوبارہ کبھی بھی برائی نہیں کروں گی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں.
تو اللہ معاف کر دیتا ہے اور وہ آپ سے خوش بھی ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ پارہ یہاں پہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، اس پارے سے جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور کیا سیکھا ہے ہم نے؟ اپنی پسندیدہ فیورٹ چیز دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، آپس میں لڑنا نہیں ہے۔ ہم بہترین امت ہیں، ایز اے ٹیم رہنا ہے۔ صبح کے وقت میں برکت ہے۔ پھر ہم نے دیکھا مسلمان بہادر ہوتے ہیں، بڑوں سے مشورہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، ہمیں بھی پیار سے نرمی سے بات کرنی ہے۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ سچی توبہ کرنی ہے اور اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ، پارہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔